तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीजों, दाऊद के खुदावंद का घर बनाने के हर इकदाम में उसकी दयानतदारी किस तौर पर वाज़े थी। दाऊद के आखिरी दिनों के मज़ामीर में क्या बात नजर आती है? क्या वो ज्यादातर अब्दियत के हवाले से थे? दाऊद की हलीमी और अपनी कामयाबी का सारा जलाल खुदावंद को देने में क्या बात दिखाई देती है जब उसने कहा, तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पहली तवारीख की किताब के इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं और आज हम 28वें बाब का दूसरा हिस्सा और उसके साथ हम 29वें बाब का मुतालिया करेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। लेकिन आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर मेहदाद, पहली तवारीख के 28वें बाब के दूसरे हिस्से में 19वीं आयत में लिखा है, ये सब यानी इस नमूने के सब काम खुदावंद की तहरीर से मुझे समझाए गए। लिहाजा मैं इस आयत से तालीम लेना चाहूँगा। खुदावंद के घर की तैयारी करते हुए दाऊद का बर्ताव कैसा था? हमने पिछले अबवाब में बहुत नाजुक तफसीलात को देखा जो दाऊद के कामों की थी, जिसकी शुरुआत उस जगह के इंतखाब से हुई जहाँ हैकल तमीर की जाती थी। फिर बारी आई औजारों और खाम मवाद की जो उसने इकट्ठा किया, जो बाकसरत और तादाद में बहुत सा था और उस घर को बनाने के वास्ते बहुत अहम और ज़रूरी है। साथ ही हम उस बाकायदा तरतीब को भी देखते हैं जो हर शख्स और खुदा के घर में हर खिदमत के हवाले से है। दाऊद यहाँ हमें बताता है कि ये उसकी अपनी तरजीह नहीं, ना ही उसके अपने दिल का ख्याल है, बल्कि उसने कहा ये सब यानी उस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए हैं। क्या ही खूबसूरत बात है। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसे तमाम बारीक तफसीलात अपने हाथ की तहरीर के जरिए दी। उसने उसके ऊपर लिखा या नहीं, हम ये नहीं समझते कि खुदा ने इल्हाम के जरिए उन बातों को उस पर जाहिर किया। वो खुदा की तरफ से इल्हाम था, बहुत दुरुस्त और लफ्जी इल्हाम खुदा ने उस पर जाहिर किया। उसने उसे मुकम्मल अक्स फराहम किया पूरी तफसीलात के साथ, इसलिए वो पूरे एतमाद से काम कर रहा था, बड़ी खुशी के साथ, और पूरे एतमाद था कि खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा था। और आज खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। खुदा की सोच मालूम करने का सबसे बड़ा जरिया हमारे पास है जो खुदा के मुंह से निकला हुआ इल्हाम है। और इसलिए खुदावंद के लिए किए गए किसी भी काम का अंदर अगर हम तहरीर शुदा कलाम का हौसला नहीं लेते तो हम सही रह कर भटक जाते हैं। वो सारी मुश्किलात जो कलीसिया की तारीख में वाक़या हुई, उन सब का सबब कलाम खुदा से भटकना और जुदा ही होना था। बाइबल कहती है शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। सबसे बड़ी मुसीबतें बेरा रवी जो कलीसिया में दाखिल हुई और लोगों के खुदा से सच्चे ताल्लुक को तबाह कर दिया, उन सब का सबब खुदा के कलाम से दूरी था। जब इंसान खुदा के कलाम की तरफ वापस लौटता है, जब उसकी जिंदगी उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर बन जाती है, जब वही उसकी जिंदगी की वाहिद मशल बन जाता है, फिर वो सही अमाल करने और सही तौर पर जीने के लायक होता है और खुदा से उसका ताल्लुक सही हो जाता है, वो फलदार हो जाता है। और यही कुछ दाऊद ने यहाँ जाहिर किया है। डॉक्टर एहसान 29वें बाब में दाऊद और सरदारों के बीच बातचीत हुई
اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور ناتجربہ کار ہے، اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور میں نے تو اپنے مقدور بھی اپنے خداوند کے لیے۔ بالکل 5ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے؟ تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلے کے سرداروں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر، اور اس حصے کے اختتام پر 9ویں آیت، تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا، اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ ہم یہاں داؤد کے لیے خداوند کی عبادت کو کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ حصہ بتاتا ہے کہ بااثر شخص کی مثل لوگوں کے درمیان کیسی بڑی ہے۔ اس کا اثر مثبت ہوگا یا منفی، اگر برا ہوا تو انہیں اپنے ساتھ پستی میں لے جائے گا، اور اگر بھلا ہوا تو انہیں اپنی مانند بلند ہونا سکھائے گا۔ در حقیقت داؤد نہ صرف خدا پرست انسان تھا بلکہ اس کا خدا کے ساتھ تجربہ بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ داؤد کے بڑھاپے کی بات ہے اور جانتا تھا کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ جو کچھ رہوبام کے ساتھ ہوا یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ جب اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، میں بھی اس جوے کو بھاری کروں گا، اور اس تحریر کے آخر تک دیکھیں کہ یہ مشروط اس مشروط سے کتنی مختلف ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروعات میں سنا کہ وہ کھڑا ہوا، اور پچھلی قسط میں ہم نے اسے دیکھا، تو یہاں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے یہ کہا، گویا وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ سردار جو اپنے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور باقیوں کی بے عزتی کرتا ہے، اور وہ یہ صحیح نہیں کرتا۔ اس نے کہا، میں خدا کے خیالات کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور داؤد ہمیشہ اسی طرح بات کیا کرتا تھا، اور اس کی بات میں اسی لیے اثر تھا کیونکہ وہ ایک بوڑھے شخص کا مشورہ نہ تھا بلکہ خدا کا کلام بھی تھا۔ دوسری بات، جب اس نے کہا، میں جاتا ہوں اور ایک بڑا کام کرنے کو باقی ہے، لیکن میرا بیٹا سلیمان ہونہار لڑکا ہے، وہ انہیں بتائے گا کہ اسے ان کی ضرورت ہے، اس سے ان لوگوں کی ضرورت ہے، بھلے ہی وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہونا ایک بڑی بات تھی، لیکن اس نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے سلیمان کو تمہاری ضرورت ہے۔ سلیمان ناتجربہ کار ہے اور خدا کا کام بڑا ہے۔ یہاں کچھ بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول وہ یہاں انہیں بتا رہا ہے کہ میں نے خدا کے گھر کو جتنا دے سکتا تھا دیا، اور جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اور جو کچھ اس نے پایا اس کے مطابق کیا کچھ کرنے کے قابل ہے۔ وہ وفادار تھا۔ وہ تمام نعمتیں جو اس نے حاصل کی اور وہ سب چیزیں جو اس نے باقی ملکوں سے حاصل کی مطلب مالے غنیمت، جی وہ سب کچھ جو اس نے ان ملکوں سے حاصل کیا جنہیں فتح کیا، اس نے اپنے لیے نہ رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا خداوند نہیں کی نظر بلکہ کیا۔ خداوند کا ہے، اور اس نے اسے نظر کیا۔ یہ ایک شاندار بات ہے کہ وہ وفاداری سے آغاز کرتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، نہ صرف وہ جو کچھ میں نے حاصل کیا نظر کرتا ہوں بلکہ اپنے خزانے سے بھی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے خداوند کے گھر کی لو لگی ہے۔ مطلب کہ میں یہ کسی مجبوری سے نہیں کرتا بلکہ میں یہ خواہش کرتا ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں دیتا ہوں، جو کچھ میری ملکیت میں سے ہے۔ میرے پاس اپنا سونے کا خزانہ ہے، سو میں اسے بھی اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ جو کچھ میرے خزانے میں موجود ہے میں دیانتداری سے پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ میرا ہے وہ بھی میرا نہیں، میں اسے سلمان کی وراثت میں نہیں چھوڑ جاتا بلکہ میں اسے خدا کے گھر کے واسطے دیتا ہوں۔ وہ بہت سارا خزانہ تھا۔ اس سے کیا تخلیق ہوتا ہے؟ اس سے ان سرداروں کے دل میں عظیم بادشاہ کا سا کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان سے براہ راست پوچھتا ہے کہ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے آج آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرے؟ کون میری طرح کام کرنا چاہتا ہے؟ اور جو کچھ اس نے نظر کیا وہ اس سے بڑھ کر تھا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا۔ یعنی 3000 کنتار جو فیر کا سونا ہے اور 7000 کنتار جو چاندی ہے، اور مزید دیکھیں انہوں نے کیا پیش کیا تھا۔ بابائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلے کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے لیے سونا 5000 کنتار اور 10,000 درہم اور چاندی 10,000 کنتار دیا۔ سو انہوں نے اور دیا، لیکن ایک خوبصورت بات 8ویں آیت میں ہے، جن کے پاس بہتات میں تھا انہوں نے فراغ دلی سے دیا، سو خداوند اس کی قدر کرتا ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، خداوند بڑے حصوں کو چاہتا ہے۔ اور جب خداوند نے اس عورت کی تعریف کی جس نے 2 دمڑیاں ڈالیں جو 8ویں آیت میں ہے، اور جن کے پاس جواہر تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات تھے جبکہ باقیوں کے پاس جواہر تھے، اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو خداوند کے گھر کے خزانے کے لیے ڈالا۔ اور شاندار بات یہ تھی کہ بائبل کی بات پوری ہوئی کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور اسی وقت انہیں خوشی کا شدت سے احساس ہوا جو خوشی سے دینے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ مطلب دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے دینے والے کو خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پر خدا کو۔
नाज़रीन, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। दाऊद के आखिरी मज़ामीर में उसकी ज़िंदगी की बातें और मकसद किस तौर पर शामिल थे? ये दाऊद की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे। दाऊद के आखिरी मज़ामीर में क्या बातें शामिल हैं? हम कह सकते हैं कि न सिर्फ उसके आखिरी मज़ामीर में बल्कि दाऊद की सारी ज़िंदगी ही खुदावंद के साथ एक हैरान कुन ताल्लुक़ में बसर हुई। दाऊद, मैं कहूँगा कि खुदावंद के साथ हकीकी ताल्लुक़ के अंदर था। बेआबान में रहते हुए हर पल, चाहे वो अच्छे हालात में हो या बुरे, वो खुदावंद की मदासराई करता, गीत गाता। मैं कह सकता हूँ कि मसलन ज़बूर 63 में दाऊद का मज़मूर जब वो दश्ते यहूदा में था, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं तेरा दिल से तालिब हूँ। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इन अल्फाज में और दूसरे मज़ामीर में भी मैं बहुत से अल्फाज में मैं एक शख्स को देखता हूँ जो खुदावंद से अपने सारे दिल से मोहब्बत और उल्फत रखता है। वो शख्स जिसके लिए खुदावंद उसकी पहली मोहब्बत है। दर हकीकत यही बात उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ रही और उसके आखिरी अयाम में वाज़िया हो गई, जैसा कि हम इन अल्फाज को देखते हैं जब उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पहलू में दुआ की, जब वो अपने दिल में ठहरा हुआ काम कर चुका और जब वो खुदावंद के घर के वास्ते इकट्ठा कर चुका। उसने कहा, ए खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। जितना एक शख्स अपने अब्दी मुकाम के नज़दीक पहुँचता है, अब्दी जलाल का लुत्फ़ लेता है, उतना ही वो जलाल उस पर रोशन हो जाता है और उतना ही ज़्यादा उसको एहसान मंदी और खुदावंद के नाम की तारीफ़, खुदावंद के कमालात और जलाल के लिए शानदार होती है। लेकिन उसके बाद उसने खुदावंद के आगे अपने मुकाम को हासिल कर लिया। उसने खुदावंद की मेहरबानी की कदर करना शुरू की और खुदावंद के कामों को याद करना शुरू किया और उसने सारा जलाल खुदावंद ही को दिया। और वो मुझे दुआ याद आती है कि जो पालूस रसूल ने इफ्सियों दूसरे बाब में कही कि हम मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक सच्चा ईमानदार जबकि वो उन तमाम कामों को याद करता है जो खुदावंद ने उसके वास्ते किए। डॉक्टर एसाम, दाऊद की दुआ के हवाले से 14वीं आयत में लिखा है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराने देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। ये आयत दाऊद के मकासद और उसके बर्ताव या उसके तौर तरीकों को किस तरह पेश करती है? दो अहम कवानीन हैं जो उस शख्स की जिंदगी में बहुत अहम है जिसका ताल्लुक खुदा से हो। और यहाँ पहला असूल मुझे दाऊद ही की कही हुई बात याद दिलाता है। 17वें बाब में लिखा है, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदाम के हजूर बैठकर कहने लगा, ऐ खुदाम खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और वो शख्स बहुत ही खूबसूरत है जो अपनी निगाह में खुदाम के आगे छोटा है। और ऐसे शख्स की जिंदगी में कोई बरकत नहीं जो अपनी निगाह में खुदावंद के आगे बड़ा है, बल्कि सारी बरकतें, मेरा मतलब वो तमाम बरकतें जो हम खुदा से पाते हैं, हम ये बात किस हद तक महसूस करते हैं कि हम निकम्मे और छोटे हैं। हम हर बात में खुदा की अजीम मेहरबानी को किस तरह महसूस करते हैं। और बाइबल में हमें सिखाया जाता है कि खुदावंद गरीबों को बरकत देता है। और पहाड़ी वास पर जो बरकत दी गई थी वो किनको दी गई थी? गरीबों को। कोई भी गरीब होना पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा के मामले में खुद को गरीब जानना और खुद को छोटा जानना और खुद को निकम्मा समझना, खुद को बेवजूद समझना, जबकि वो बादशाह था और दूसरे बादशाहों से बड़ा था। मेरे ख्याल में यही वो वजह थी जिससे खुदा सबसे ज्यादा खुश हुआ। इससे एक इंसान खुद को कमजोर जानकर खुदा पर इंसार करता है। जब हम खुद को ताकतवर जानते हैं तो खुदा से दूर होते हैं। जी सही। इससे हमें खुदा के पास जाने की जरूरत का एहसास रहता है। जो खुद को सर बुलंद रखता है उसे जरूरत महसूस नहीं होती, उससे लगता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद इसके फौरन बाद कहता है कि हमने अपनी हर चीज में से तुझे दिया है। और लिखा है, ऐ खुदाउन खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तेरे लिए तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से और मिला है और सब तेरा ही है।
اور در حقیقت پھر سے اسی اصول کو دہرایا گیا، اور یہ بہت 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 ہی زیادہ اہم ہے۔ تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسروں سے نہیں پائی، اور جب تو نے پائی تو جتنی بھی چیزیں تیرے پاس ہیں ان میں سے تو کس کا مالک ہے؟ کیا تیرا اپنا ہے؟ تو نے کیا تخلیق کیا ہے؟ میرا مطلب جب تو نے دوسروں سے پائی اور تو اس کا مختار ہے، تو پھر فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا تو نے نہیں؟ ڈاکٹر پائی اور اسام، میں کلیسیا میں کئی بار لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ یہ میری خدمت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا کام ہے، میرا مطلب ایک استاد کہہ سکتا ہے یہ میری قابلیت ہے، لیکن کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا ہے؟ ان الفاظ کی روشنی میں آپ اس سے کیا کہیں گے؟ تو قابلیت اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت کو تو کوئی بھی چیز تباہ نہیں کرتی جتنا یہ احساس کہ ہم خدا پر مہربانی کر رہے ہیں اور خود پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے خدا کی مدد کی کہ خدا مجھے استعمال بالکل، کرے۔ کہ میں اس لائق ہوں اور میں نے یہ کیا ہے۔ میرا مطلب کہ یہ کیسی فضول سی بات ہے، اور واقعتاً یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے خداوند نے ایک بڑی مشہور آیت کہی کہ مجھ سے سیکھو۔ مثال کے طور پر جس کو بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ کس سے سیکھے؟ ہم صبر اور نرم دلی کس سے سیکھتے ہیں؟ ہم محبت کرنا کس سے سیکھتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتا ہے یہ عجیب بات ہے، میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے سیکھو تاکہ آرام پا سکو۔ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری نتیجہ یہ جانیں ہے آرام کہ تمہاری پائیں گی۔ جانیں آرام پائیں گی۔ ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر ڈاکٹر مہداد سے پوچھیں گے کہ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے کیسے اور کیا دعا کی، اور کیا جو دعا اس نے کی وہ سلیمان کی زندگی میں پوری ہوئی۔ یہ جانیں گے وقفے کے بعد۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پہلی تواریخ کے آخری باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہداد، داؤد کی دعا میں اس نے سلیمان کے لیے دعا کی، وہ دعا سلیمان کی زندگی میں کس طور پر پوری ہوئی؟ ہم 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی دعا کا اختتام یہ کہہ کر کرتا ہے، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ دراصل میرا خیال ہے کہ وہ دعا جو داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے کی وہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کے لیے کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے بالکل۔ ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہر شخص اپنے بچوں کے لیے کیا دعا مانگتا ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی کو مانگتے ہیں، اعلیٰ عہدوں کو، خوبصورت گھروں کو، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خدا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ برے لوگوں کو بھی یہ سب دیتا ہے۔ لیکن اصلی کامیابی اور حقیقی دعا یہ ہے کہ وہ خداوند کے احکاموں کو مانیں اور خداوند اور اس کے حکموں سے لپٹے رہیں۔ در حقیقت یہ حقیقی کامیابی ہے اور ابدی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ اہم ترین بات ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کیونکہ آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ اگر میں ساری دنیا اپنے بیٹے کے لیے مانگ لوں اور اسے ساری دنیا دے دی جائے اور پھر وہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابدیت میں وہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ بھلا دے گا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ دیکھیں خداوند یوسف کے ساتھ تھا، مشکل ترین حالات میں بھی یہ اس کے بارے میں تب کہا گیا جب وہ قید میں تھا، وہ قید خانہ میں اقبال مند تھا۔ کیا وہ فوتیفر کے گھر میں اقبال مند تھا؟ وہ فوتیفر کے گھر میں اقبال مند تھا، اور اس کے بعد اس نے دنیاوی اقبال مندی کو بھی پا لیا۔ اس کے مانگنے اور سوچنے سے کئی گنا بڑھ کر اسے ملا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایک غریب قیدی تھا جو قید خانہ میں فراموش کر دیا گیا، وہ فرعون کے گھر کا نظام سنبھالنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ سلیمان کے ساتھ ہوا۔ سلیمان کے باپ کی دعا اس کے لیے یہ تھی کہ وہ احکام اور شہادتوں کو مانے اور وہ اس ہیکل کی تعمیر کرے، اور خداوند نے اسے حکمت بخشی، اس نے اسے خدا کی مرضی کو پورا کرنے اور خدا کے کام کو پورا کرنے کی حکمت بخشی تھی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے منظور کیا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں حاضرین سے ایک سوال لیتے ہیں۔ جبکہ ہم نے پہلی تواریخ کے مطالعے کو مکمل کر لیا ہے، وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہم نے اس سے لی ہیں؟ جی ڈاکٹر اسام، اس کتاب کے اختتام پر وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہم نے حاصل کی؟ جو لمبا اور مشکل ہے۔ مطلب ان سب ایک ساتھ کو دہرایا جائے۔ بنیادی اصولوں کو بیان کرنا چاہوں گا اور یہ بہت ہی ضروری ہیں۔ ان میں پہلا اصول یہ ہے، خدا کے دل کا مقصد مسیح ہے، اور یہی تمام باتوں کی وجہ ہے، اور بائبل کی ہر ایک خوبصورت چیز مسیح کو پیش کرتی ہے۔
اور بائبل کا ہر ایک شاندار مقصد مسیح کے سوا کوئی اور پورا نہ بلکہ کرے مسیح۔ گا۔ اور داؤد اور سلیمان کی خوبصورت باتیں وہ ان میں اس لیے تھیں کہ یہ دونوں مسیح کا عکس ہیں، اور جو کچھ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہ انسان تھے اور لازم تھا کہ وہ مسیح میں حاصل کریں۔ وہ عجیب آیات جو یہاں پوری نہ ہوئیں ان کا مسیح میں پورا ہونا ضرور تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی چونکہ وہ مسیح کا عکس بھی تھے اور محض انسان بھی، تو ان میں فرق ہونا لازم تھا، تو اس سے پریشان نہ ہوں۔ اور جب آپ داؤد اور سلیمان کے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا تذکرہ یہاں تواریخ میں نہیں کیا گیا، لیکن ان میں انسانی کمزوریاں تھیں جن کا ذکر ان کتب میں ملتا ہے، سو عکس اور انسان ہونے کے باعث فرق واضح ہے۔ مثلاً داؤد کے 2 خاص گناہوں کا تذکرہ ہے اس پوری کتاب میں، لیکن سیموئیل کی کتاب میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کا پہلا گناہ لوگوں کی گنتی کرنا تھا، اس نے گن کر غلط کیا۔ دوسرا گناہ عہد کے صندوق کو واپس لایا، لیکن غلط طریقے سے۔ یہ عکس اور محض انسان میں فرق کرنے کے لیے واضح تھا۔ اور اگلی بات، یہ کتاب خدا کے ان مقاصد کی بات کرتی ہے جن کا پورا ہونا ضرور تھا، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ خدا کے مقاصد کا پورا ہونا ضرور ہے، لیکن کتب صرف انسانی تاریخ کے متعلق نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پہل کی 4 کتابوں میں لکھی جا چکی تھی جو انسان کی ناکامی کو اور ٹھوکر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے وہ انسان کی بات کرتی ہے کیونکہ وہ اچھے ہیں، اور وہ کس کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے وسیلے خدا کے مقصد زمین پر پورے ہوئے، اور آخر میں یہ مقاصد مسیح کے وسیلے پورے ہوں گے۔ مطلب خدا جو وعدہ کرتا ہے اسے وہ پورا کرنے کے قابل ہے۔ اور میں یہاں اس کتاب کے چوتھے اصول کو بیان کرنا چاہوں گا جو کہ خدا کا گھر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد کا دل و دماغ کس طرح خدا کے گھر کو بنانے میں مگن تھا، اور وہ چاہتا تھا اسی طور پر سلیمان اور لوگوں کا دل بھی اس بات میں مگن ہو جائے۔ وہ سب جو داؤد نے کیا اور سوچا، اور وہ سب چیزیں جو اس نے فراہم کی اور جو کچھ اس نے کہا، اس کا محور اور مرکز خدا کا گھر تھا۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ ہم اس بات کو بالکل نہیں بھولیں گے کہ خدا کے لیے زمین پر سب سے اہم بات اس کا گھر ہے۔ اس نے کہا میں بناؤں گا، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا جو خدا کا گھر ہے، کیونکہ خدا کو اپنا گھر پسند ہے، اور خدا کے لیے یہ قیمتی ہستی ہے، کیونکہ خدا اس زمین پر ایک ہستی رکھتا ہے۔ یہ ہستی جو زمین پر ہے جسے سلیمان کی ہیکل سے ظاہر کیا گیا ہے، یہ خدا کا گھر ہے جو کہ پھر زندہ خدا کی کلیسیا ہے، جو حق کا جو کہ ستون حق ہے۔ کا ستون اور بنیاد ہے۔ سو اس کتاب کے سب سے بڑے حصے میں خدا کے گھر کا ذکر ہے۔ اور اگلی بات فضل اور گناہ کا کفارہ ہے۔ یہاں بہت کچھ ہوا، لیکن فضل نے ایک علاج تلاش کیا۔ بہت سی چیزوں کو ڈھانپا گیا اور پھر ان کا ذکر نہ ہوا، اور چھوٹی چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ان کے لیے فضل کافی تھا، اور یہ کتابیں اس فضل کی بات کرتی ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ناکام ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو بشر ہی ہے، لیکن کیا یہ فضل ناکام ہوا؟ اس کتاب میں ایک بہت ہی شاندار منظر پایا جاتا ہے۔ دوسری تواریخ کا اختتام بھی خوبصورت ہے، لیکن یہاں اس کتاب کے اختتام پر 26ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد کون تھا اور سلیمان کون تھا؟ اور خدا نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلیمان کو نہایت سرفراز کیا، اور اسے ایک ایسا شاہانہ دبدبہ عنایت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا۔ اچھا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس فضل کی بات پر کریں جو ہرگز ناکام نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے پہلی تواریخ سے فضل کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو ہم نے پوری بائبل کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ صحیح، میں جانتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کچھ ایسا ہے جو اس کتاب میں دیکھا گیا ہے۔ خدا نے تمام برے برتنوں کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور یہ فضل کی اس کے اختیار میں خوبصورتی رہتے ہوئے۔ ہے، اور اس کے لیے شیطان کو بھی استعمال کیا گیا۔ ایوب یہاں اچھے کردار میں ہے، حالانکہ وہ برا برتن ہے، لیکن خدا نے اسے استعمال کیا۔ ہر چیز خدا ان کے اختیار میں ہے۔ بالآخر وہ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر مہداد، ہماری اگلی کتاب دوسری تواریخ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیے تاکہ جب ہم اس کا مطالعہ شروع کریں تو ہمارے ذہن میں اس کے متعلق کچھ ہو۔ یہ کتاب کس بارے میں بات کرتی ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تواریخ پہلی تواریخ کا تسلسل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 9 ابواب میں خداوند کس طور پر اپنے کلام کو پورا کرتا ہے کہ ساؤل ہی اس کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اور 1 سے 9 ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس سلیمان کی کسی بھی ناکامی کا ہرگز ذکر نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے غیر معبودوں کی بیٹیوں کی چاہت کی، جیسا کہ ہمیں پہلے سلاطین میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے دل کو خداوند سے پھیر دیا۔ لیکن یہاں وہ فضل کے مطابق بات کرتا ہے، اور میں وہی بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے کی تھی کہ خدا کا کتنا فضل انسان کے عیبوں کو ڈھانپ سکتا ہے۔ جب تک ہم 9ویں باب پر نہیں پہنچتے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ہم سلیمان کی زندگی میں جلالی کاموں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں باب سے کتاب کے آخر تک ہم نے سلاطین کی باتیں کی اور جنوبی مملکیت پر غور کیا۔ یہودیہ کے بادشاہ کون تھے؟
اور چونکہ یہ یقیناً خدا کا نظریہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ اس نے شمالی مملکیت کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ وہ سب بیکار بادشاہ تھے۔ جنوبی مملکیت بھی اس سے زیادہ اچھی نہ تھی، لیکن وہاں کے کچھ بادشاہ خدا پرست تھے۔ ان میں سے 5 تو بہت مشہور تھے اور ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے آپ کے ساتھ مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ مزہ جی، آیا۔ بہت اب ہم شکریہ۔ جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جبکہ ہم پہلی تواریخ کے اختتام پر ہیں، ہم نے ان خوبصورت باتوں کو سیکھا جو ہمیں اس میں ملی، لیکن شخصی طور پر ہم نے ناظرین اور حاضرین ہوتے ہوئے اس کتاب سے کیا کچھ سیکھا؟ دراصل میں نے ایک بار اپنے گھر جا کر ایک قسط کے متعلق اپنے گھرانہ کو بتایا۔ خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے جواب دیا۔ میں مسیح میں ہوں۔ مسیح کے بغیر بہت سی مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ کہہ سکے کہ ہم اس کامل کے ساتھ تعلق میں ہو سکتے ہیں۔ غیر ایماندار سلاطین کی کتاب کو دیکھیں اور جانیں کہ انسان جب خدا سے ملنے کی سوچتا ہے تو وہ کس لائق ہے۔ لیکن تواریخ کی کتاب میں ہم نے فضل کو دیکھا، ہم نے خدا کو دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم خدا میں ہو سکتے ہیں اور ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ فضل کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو برے لوگ ہیں کہ خدا ہماری بھلائی کے واسطے برے برتنوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جی صحیح، شکریہ۔ داؤد کی حلم مزاجی خداوند کے آگے اس کی آخری دعا میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے، یہ بتائیے۔ داؤد کی دعا میں ہم خدا کی مہربانی کے لیے بے حد شکر گزاری اور احسان مندی کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اس نے وہ سب کچھ نظر کیا جو وہ کر سکتا تھا، اس نے اس سب کے لیے جو خدا نے اسے بخشا سارا جلال خدا ہی کو دیا۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں جب مسیح نے متی اس کے 5ویں باب میں بھیڑ سے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب ہم سچائی کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فضل عطا کیا اور ہمارا کسی بات میں کچھ کمال نہیں۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت مزہ آیا۔ اگلی ایک ساتھ میں بھی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ خادمین کا بہت شکریہ، بہت خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، پہلی تواریخ کا مطالعہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حقیقت پر پہنچے ہیں کہ مسیح ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ مسیح ہی ہر کام کے پیچھے کا مقصد ہے۔ بادشاہ ناکام ہوئے کیونکہ وہ فقط انسان تھے، پر جس مقصد کو حاصل کرنے میں وہ ناکام ہوئے وہ مسیح میں پورا کیا گیا۔ عزیزو، اگر آپ ناکامی سے دوچار ہیں اور خدا کو خوش نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آپ میں آدم کے فرزند ہوتے ہوئے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ کو مسیح میں ہونا لازمی ہے۔ آپ کو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح نے جو کچھ صلیب پر کیا وہ آپ کے لیے شخصی طور پر کیا۔ فقط جو مسیح میں ہے نئی مخلوق ہیں۔ فقط وہ جو مسیح میں ہیں خدا انہی سے خوش ہے۔ خدا ان سے خوش ہیں کیونکہ وہ مسیح یسوع میں ہیں۔ اگلے پروگرام تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔